निकाला मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। 18 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो गए और बाकी रह गए अब 2 साल। वज़ीर आज़म इमरान खान को भी बतौर प्रीमियर अपने ओहदे का हलफ उठाए 3 साल मुकम्मल हो गए। सो आज के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे हम पीटीआई गवर्नमेंट के 3 सालों का पोस्टमार्टम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये 3 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कामयाब रहे या नाकाम रहे, और बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब रहे हैं या नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कौन से पॉजिटिव काम हुए इन 3 सालों में और कौन से नेगेटिव काम हुए, या कौन से ऐसे काम हुए कि जो वादे किए थे, जो मंशूर में ऐलान किया गया था 2018 के इलेक्शन के लिए, लेकिन उन पे अमल नहीं किया गया। क्या इन 3 सालों में पाकिस्तान के अवाम को इमरान खान साहब की तरफ से किए गए तमाम वादे तकमील की तरफ जाते हुए या तकमील पाते हुए नज़र आए हैं कि नहीं आए? इन 3 सालों में एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी बेहतर हुई है कि नहीं हुई है? सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से भी बात करेंगे, गवर्नेंस के हवाले से, इकनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से, मीडिया की आज़ादी के हवाले से, सहाफ़त को दरपेश ख़तरात के हवाले से। और आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम बहुत बढ़ गए हैं। पाकिस्तान 6ठे नंबर पर आ गया है दुनिया भर के ममालिक में जो पाकिस्तान के लिए, जो ख़वातीन के लिए खैर महफूज है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जो मुआशरा है और जो कवानीन हैं और जो निज़ाम है वो महफूज हुआ है या खैर महफूज हुआ है? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुद्दत पूरी कर लेगी? और क्या इमरान खान पहले वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान में मुंतखब जो कि अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? ये बड़े अहम सवालात हैं और इन्हीं सवालात का जवाब लेते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त आज मेहमान और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, सहाफ़ी भी हैं और दिफाई तज्ज़ियाकार भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जनाब मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं इफ्तिखार अहमद साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, ARY न्यूज़ के इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ़ हैं और ARY पे अपना प्रोग्राम करते हैं बड़ा ज़बरदस्त, द रिपोर्टर्स के नाम से, साबिर शाकिर साहब। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल एजाज़ आवान साहब। साबिर शाकिर साहब, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के 3 साल कामयाब रहे, नाकाम रहे, किस तरह आप इसका पोस्टमार्टम करेंगे बतौर सहाफ़ी? अच्छा, पोस्टमार्टम तो शायद मैं ना कर सकूं क्योंकि ये काम करेंगे इफ्तिखार साहब। अच्छा। और मैं चलिए आप थोड़ी सी सर्जरी कर दें, आप थोड़ी सी सर्जरी कर दें। हाँ, थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगा कि उनको ऐसा पेशेंट दे दूं कि वो अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम कर सकें। तो सूरत हाल ये है कि अगर आप कंपेयर करें माजी की गवर्नमेंट के साथ, तो उनके साथ कंपेयर मेरा अपना ख्याल है कि बेहतर रहे, इसको हम नेगेटिव रिमार्क्स नहीं दे सकते। और क्योंकि पहली गवर्नमेंट थी इनकी, फर्स्ट टाइम इनको गवर्नमेंट मिली, फर्स्ट टाइम प्रीमियरशिप मिली, और पहले 2 साल साबिर शाकिर साहब की लाइन शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। इफ्तिखार साहब, आपके हवाले किया था पेशेंट, साबिर शाकिर साहब ने थोड़ी बहुत सर्जरी वो करना चाहते थे लेकिन चलें वो भी बीच में ही रह गई। आप जरा पोस्टमार्टम कर दें कि 3 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कैसे रहे? वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब रहे हैं बतौर वज़ीर आज़म या नहीं? इफ्तिखार साहब। ये तो वक्त साबित करेगा। तारीख वो नहीं होती जो किसी की मौजूदगी में तहरीर की जाए या लिखी जाए। हम सब पार्टीजन होते हैं, हम किसी की हमायत कर रहे होते हैं या किसी की मुखालफत कर रहे होते हैं। तारीख वो होती है जो वक्त के गुजरने के बाद मौरख लिखते हैं। तो देखेंगे, अल्लाह आपको भी जिंदगी दे, हमें भी जिंदगी दे, हम देखेंगे मौरख इन 3 सालों के बारे में क्या लिखता है। नहीं, आप गवर्नेंस का, आप परफॉर्मेंस का तज्जिया तो करें ना, आप सहाफ़ी हैं। मैं हिस्ट्री लिखवाने की बात बिल्कुल नहीं कर रही, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि बतौर सहाफ़ी आप क्या देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस और गवर्नेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 सालों में कैसी रही है? हर सहाफ़ी बुनियादी तौर पर तारीख ही लिखता है। ये है कि अब ये TV आ गया है, हम अभी जो तारीख लिख रहे हैं लोग सुन रहे हैं। एक ज़माना होता था कि हमारी जो तहरीरें हैं वो अखबारों में छपती थी, बाद में काल में इकट्ठे किए जाते थे और फिर काफ़ी अरसे के बाद वो किताबों की शक्ल अख्तियार करती थी। सहाफ़ी तारीख ही लिखता है, जो वो देखता है
جو وہ محسوس کرتا ہے اس کو وہ قلم بند کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 سال کے اندر کسی کے بارے میں کوئی ججمنٹ دینا بہت مشکل ہے. ان کو 5 سال پورے کر لینے دیں تو پھر پتہ لگے گا کہ جو آپ نے سوالات سر ان اٹھائے. 3 سالوں کی پرفارمنس تو بتا دینا کم از کم. آپ کے نزدیک کچھ نہ کچھ تو امپروومنٹ ہوئی ہوگی کچھ شعبوں میں, یا کہیں پہ امپروومنٹس نہیں ہوئی کیونکہ آدھی سے زیادہ مدت اپنی پوری کر چکے ہیں. باقی 2 سال میں سے 1 سال تو الیکشن کی تیاری میں, تو آپ کے نزدیک گورننس کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, آزادی صحافت کے حوالے سے چلیں بات کر لیں. افتخار صاحب آپ تشریف لائیں پروگرام میں, اب کچھ تو بتائیں نا. میں کیا بتاؤں, صابر نے جو فکرہ استعمال کیا وہ مناسب نہیں تھا. کبھی بھی کسی پروگرام میں اس قسم کا فکرہ استعمال نہیں کرنا چاہیے ہمیں, کیونکہ پتہ نہیں میری کیا رائے ہے اور میں کیسی رائے رکھتا ہوں. اب میں جو رائے بھی دوں گا اس کے بارے میں پہلے سے میرے پروگرام کو دیکھنے والوں کو باعث کر دیا گیا ہے. نہیں بالکل بھی ایسا کچھ نہیں ہے افتخار صاحب, ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. وہ تو ایک ہلکے پھلکے نوٹ پہ بات ہو رہی تھی جو کہ میں نے آغاز کیا کہ جی پوسٹ مارٹم کریں. انہوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم افتخار صاحب کریں گے, وہ آپ کی سینیورٹی کا احترام کرتے ہیں ہم سب. نہیں, میں کوئی پوسٹ مارٹم نہیں کروں گا. پھر میں کہوں گا تاریخ فیصلہ کرے گی. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ابھی 2 سال ہیں, ان کو پورے کر لینے چلیں میں یہ سوال دوبارہ لے کے آپ کے پاس آتی ہوں. صابر شاکر صاحب ہمارے پاس دوبارہ آ چکے ہیں. صابر شاکر صاحب کیا آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. یہ 3 سال کس طرح رہے آپ بتا رہے تھے, اور آپ کہہ رہے تھے کہ پہلی بار وفاق میں گورنمنٹ ملی ہے تو نیگیٹو پوائنٹس نہیں دیے جائیں گے پی ٹی آئی کو, وہیں سے کنٹینیو کیجئے گا. بالکل. میں اچھا ایک بات تو افتخار صاحب سے کہہ دوں کہ ظاہر ہے وہ سینئر بھی ہیں اور ایک اچھے مجھ سے زیادہ سینئر, بلکہ ہم سب سے زیادہ سینئر ہیں جی, اور تاریخ انہوں نے دیکھی ہے. تو پوسٹ مارٹم میں نے اسی حوالے سے کیا جیسے آپ نے کہا. جی تو وہ آغاز میں نے کیا تھا, وہ اچھا پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ نے مریض بہت ٹیڑھا سا رکھا ہوا ہے اور اس لیے اس مریض کو بھی ذرا ٹچ کرنے میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. بعض اوقات کریٹیکل ہو تو یہ ہوتا ہے. بہرحال جو 3 سال ہو گئے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا, میں بتا رہا تھا کہ آپ کو پہلا 1.5 سال تو انہوں نے اکانومی میں الجھ گئے, اور اس کے بعد 2 سال کے بعد ان کو ذرا تھوڑا سا ہوش آیا, اور تیسرا سال بہرحال بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو گئی ہے گورنمنٹ, اور اس میں کوئی شک نہیں, کوئی چیلنج نہیں ہے. اور کسی بھی گورنمنٹ کے کو کیا خطرہ ہے اور اس کے خلاف کیا ماحول بن رہا ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے لگایا جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اس دوران تتر بتر رہی, اور نہ صرف تتر بتر ہو گئی بلکہ کافی حد تک وہ منتشر ہو چکی ہے. اور اس وقت اپوزیشن کی طرف سے گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں, اور جتنے بھی نیریٹیو گورنمنٹ کے خلاف آئے وہ ایک ایک کر کے ان کو تقویت نہیں ملی اور پذیرائی نہیں ملی, اور اس میں سروائیو کرتے رہے. اور پھر آخر جو لاسٹلی سب سے پہلے صابر صاحب سب سے پہلا جو ان کے خلاف بیانیہ آیا وہ تو سلیکٹڈ کا آیا, جو کہ ابھی تک برقرار ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ کا جو بیانیہ تھا وہ ختم ہو چکا؟ دیکھیں اب اس میں کوئی جان نہیں رہی. سلیکٹڈ کا بیانیہ لے کے نکلے پی ڈی ایم والے, اور پی ڈی ایم ابھی درمیان میں ہی تھی کہ پی ڈی ایم سے 2 بڑی جماعتیں, ایک بڑی جماعت پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ اے این پی, وہ الگ ہو گئے. اور سلیکٹڈ اب یہ خود بھی بہت کم, پہلے سلیکٹڈ اور سلیکٹرز دونوں بولتے تھے, پہلے انہوں نے سلیکٹرز کو حذف کیا, اب بہت کم بولتے ہیں. سلیکٹڈ کا لفظ بھی بہت کم بولتے ہیں. تو اس لیے کہ ان کو اندازہ ہو چکا, اور سلیکٹر اور سلیکٹڈ کا جو ٹرمینالوجی یہ لے کے آئے اس میں اپوزیشن کا بھی خاص جو ہدف تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے جو اس وقت سول ملٹری ریلیشن شپ جو کہ بہت اچھی جا رہی ہے اس کو توڑا جائے, اور وہ توڑنے میں ناکام رہے. بلکہ اس وقت پھر جو آزاد کشمیر کا صابر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ اچھے ہیں یا با امر مجبوری چل رہے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں اگین میں کہوں گا کوئی ایڈورس نہیں ہے. اختلاف رائے ہوتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, آپ بھی ایسی میٹنگ میں ہوتی ہیں, میں بھی ہوتا ہوں, اور اختلاف رائے ہونا اور چیز ہے, اور دوسرا اس کو اختلاف رائے کو دشمنی کی حد تک لے کے جانا اور بالکل ایک دوسرے کے مد مقابل آ جانا, حریف سمجھنا, وہ چیز کہیں بھی نہیں ہے. اور اس وقت ایک اچھی, میں تو یہ کہوں گا اچھی بات ہے کہ سول سائڈ پہ بھی اور ملٹری سائڈ پہ بھی
ڈبیٹ ہوتی ہے, بات چیت سنی جاتی ہے اور ہر اہم معاملے میں ایک دوسرے کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت سیکورٹی کا بہت بڑا مسئلہ یہ افغانستان کا ایشو آیا ہوا ہے, تو اس میں بھی دونوں کی پالیسی ایک ہے. جبکہ اپوزیشن کچھ عرصہ پہلے, کیونکہ اس وقت سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نواز ہے, تو نواز شریف صاحب نے اس میں کیا رول پلے کیا آپ کو معلوم ہے. لندن میں جن لوگوں سے وہ ملاقاتیں کر رہے تھے اور جن لوگوں سے ملاقات یہاں پہ ان کے صابر صاحب کی آواز پھر ڈراپ, صابر صاحب آپ کی آواز پھر ڈراپ ہو گئی. ایک بار پھر آپ کو کال ملا لیتے ہیں, شاید ٹریول کر رہے ہیں صابر صاحب, تو یہ تھوڑا سا مسئلہ بیچ میں ہمارے ویورز کو بھی ہمیں بھی ٹالریٹ کرنا پڑے گا. چلیں اعجاز امان صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال, عمران خان کے بطور وزیر اعظم 3 سال کیسے رہے؟ مطمئن ہیں آپ؟ عام آدمی آپ سمجھتے ہیں مطمئن ہے؟ تھینک یو ویری مچ غریدہ. میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں, باقی میجورٹی تو اپنا رائے جو ہے وہ ووٹ میں دے گی جب انتخابات ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی حکومت جو بڑی واضح میجورٹی سے نہیں آئی تھی اور کولیشن کے سہارے کھڑی تھی, اس پنجاب ہو یا مرکز ہو, تو ان دونوں جگہوں پہ کولیشن کے سہارے کھڑے ہونے والی حکومت, جسے میں کہوں گا کہ ایک کمزور حکومت تھی, ان کی پرفارمنس کا اگر میں جائزہ لوں تو کچھ چیزیں مجھے بہت اچھی نظر آتی ہیں, کچھ چیزیں توقعات کے اعتبار سے ان توقعات پر وہ پورے نہیں اترے جو انہوں نے عوام سے وعدے کیے تھے, یا جو ایکسپیکٹیشن بار. اچھا, جو اچھی آپ کو نظر آتی ہیں ذرا وہ تو بتا دیں ہمیں, جو اچھی آپ کو نظر آتی ہیں ذرا وہ بتا دیں. جی, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس حکومت کا اداروں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ ملٹری ہو. کسی قسم کا انسٹیٹیوشنل کلیش حکومت کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک, میرے خیال میں اس کو مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے, لوگ سمجھ گئے ہوں گے. دوسری بات سر, آپ اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے کو بھی رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے؟ جسٹس فائز عیسیٰ کا ایک کیس ہے جو عدالت میں ہے, انڈر ٹرائل ہے, سب جوڈس ہے, اس لیے اس پر مزید تبصرہ کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا. ٹھیک سر, الیکشن کمیشن کو رکھیں گے, الیکشن کمیشن کے ادارے کو رکھیں گے آپ اس لائن میں؟ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ اس وقت تک کوئی بھی ملک کا ہو, پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا کوئی بھی شخص ہو, اگر ان کے خلاف کیسز ہیں اور وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں بشمول عمران خان, تو ان کیسز پر بحث کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں سمجھتا. تو ایک تو یہ ہے کہ کسی عدالت پہ حملہ نہیں ہوا, کسی جج کو اغوا نہیں کیا گیا, فوج کے ساتھ کوئی ایسے غلط تعلقات کی بنیاد نہیں رکھی گئی جس طرح پریویسلی ہوتا رہا ہے. اچھا, ابھی نیکسٹ بات یہ ہے کہ جو بینکنگ ریفارمز ہیں, جو منی لانڈرنگ اور ہنڈی کا کھاتا چلتا تھا, بینکنگ ریفارمز کے ذریعے, چاہے وہ ایف اے ٹی ایف کے پریشر کی وجہ سے ہوں, چاہے انٹرنل بہتری لانے کی وجہ سے ہوں, چاہے معاشی ریگولیشن لانے کی وجہ سے ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی بہت حد تک آئی ہے اور ریگولیشن بہت بہتر ہو گئی ہے پہلے کے مقابلے میں. ٹھیک ٹھیک. تیسری بات, جو میگا پروجیکٹس ہیں واٹر ریزروائرز کے اور الیکٹریسٹی کے, ان پر ایوب خان کے دور کے بعد اس وقت 10 بڑے ڈیمز پہ اگر کام ہو رہا ہے, 3 بڑے 7 چھوٹے جن میں امپروومنٹ شامل ہیں, تو یہ ایک اچھی پریورٹی ہے. اور آنے والے دنوں میں 5 سے 7 سال بعد اگر یہ واٹر ریزروائر تکمیل پہ پہنچ جاتے ہیں تو پاکستان کی واٹر مینجمنٹ اور ہائیڈل پاور میں ہم بہت اچھے ہو جائیں گے. ٹھیک. تیسرا ایشو جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ہینڈلنگ کا, نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ہینڈلنگ بہت اچھی ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑی بڑی تنظیمیں جن سے حکومتیں ڈرا کرتی تھیں, ان کے رہنماؤں کو جیل ہو چکی ہے, اور ان نان اسٹیٹ ایکٹرز پر ایک ایفیکٹو کریک ڈاؤن ہونے کے بعد آج نان اسٹیٹ ایکٹرز مارجنلائز ہو گئے ہیں موجودہ دور میں, اور بڑا اپ فرنٹ ہو کر حکومت نے اور اداروں نے انہیں فیس کیا ہے. ٹھیک. فورن پالیسی کے حساب سے جو ہماری ہمیشہ ایک کمزوری رہی کہ ہم نے جو ویسٹ کی اور بالخصوص امریکہ کو سر کا تاج بنایا ہوا تھا, اب میں سمجھتا ہوں کہ ریلیشن شپ بڑی ریئلسٹک ہے. نہ ان سے ہمیں بہت زیادہ توقعات یا غیر ضروری توقعات ہم وابستہ کر رہے ہیں. فون کال کا تو ابھی بھی انتظار ہے,
फोन कॉल का तो अभी भी नहीं। इंतजार है अमेरिका से। नहीं, इंतजार नहीं है, इंतजार नहीं है, उसको सवाल के जवाब को लें। मैं समझता हूं प्रेसिडेंट बाइडन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कॉल करने की पोजीशन में ही नहीं है। अच्छा, इसलिए नहीं है कि उनके पास आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए मवाद नहीं है। वो बहुत बड़े अलमबरदार हैं इंसानी हुकूक के। जब इमरान खान से बात करेंगे और जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ यूएन रेजोल्यूशन के साथ खिलवाड़ किया इंडिया ने, उसका जवाब ना उनके पास है, ना आज तक उन्होंने कोई उसकी तनकीद की है, ना उस पर आवाज उठाई है। आपके इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं इफ्तिखार साहब। मैं आती हूँ इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ अपना जवाब होल्ड करके रखें। मुस्कुराहट का उन्हें हक पहुंचता है, एंड आई वुड लव टू लिसन टू हिम। मैं वैसे ही मुस्कुरा रहा हूँ। अच्छा, मुझे वैसे ही खुशी मिली है अच्छी बातें सुन के। अच्छा, ठीक। पर मैं हाँ बिल्कुल, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। मैं उन पे नहीं मुस्कुरा रहा, मैं उनकी बातें, इतनी प्यारी बातें कर रहे हैं, इतनी कन्विंसिंग बातें कर रहे हैं, मैं खुश हो रहा हूँ सुन के। ओके, चलें फिर थोड़ी सी कन्विंसिंग बातें जनरल एजाज साहब। जनरल एजाज साहब थोड़ी सी कन्विंसिंग बातें और करें। साबिर शाकिर साहब भी आ गए हैं लाइन पे हमारे साथ। जनरल एजाज साहब। जी बिल्कुल। तो ये जो इस एतबार से है, फिर जो हमारी अफगान पॉलिसी है, ठीक, उसमें जो एक कंसिस्टेंसी नजर आई और एक हामनी जो नजर आई, और जिस तरीके से उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया, मैं समझता हूँ हमारे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को महफूज करने में एक बहुत उम्दा पेशरफ्त हुई है। और मुझे इसमें कोई तामुल नहीं है कहने में कि अमेरिका के निकलने और अशरफ गनी के डिपोज होने से हमारी सरहद बहुत महफूज हुई है, और वो जो एक आमाजगाह बनी हुई थी दहशत गर्दों की और मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही थी, उसके चांसेस बहुत कम हो गए हैं। और अब हमें एक सॉवरेन स्टेट की हैसियत से अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ ताल्लुकात बनाने में और रीजनल अमन में बहुत बेहतरी आएगी। ठीक है। तो अब रहा पॉलिटिकल प्रोफाइल भी, अगर आप एक बात करने दें मुख्तसरन। जी जरूर। तो ये है कि इन्होंने कोalition को अपने साथ जिस तरीके से अटैच्ड रखा और जिस तरीके से उनको लेके चले, मुझे इमरान खान से इतनी सब्र की, इतने पेशेंस की तवक्कुआत नहीं थी। लेकिन वो बड़े मुझे रिफॉर्म नजर आए और उन्होंने अपोजिशन के दबाव भी बर्दाश्त किए और उसको लेके वो अपनी हुकूमत चला रहे हैं। हालांकि ये हुकूमत अगर उनकी कोalition अलग हो जाए तो शायद शाम को गिर जाए। तो इस तरीके से जो उनमें मुझे ठहराव नजर आया। अब आखिरी बात जी कि जो तवक्कुआत थी करप्शन के एतबार से। चलिए जाज़ाबान साहब, जो नेगेटिविटीज आपने बतानी है हुकूमत की, उसको जरा एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। इफ्तिखार साहब से भी जवाब लेना है, वो भी रेडी हो चुके होंगे जवाब देने के लिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इफ्तिखार अहमद साहब, अब आप फरमाइए, और मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ, हम सब सुनना चाहते हैं कि आपके नज़दीक इन 3 सालों में गवर्नेंस, अवाम के लिए एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर हुई, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल बेहतर हुई है। सरमायादार को खुली छुट्टी दी गई है कि लूटमार करे, और ये कहा गया है कि ये मार्केट इकोनॉमी की ज़रूरत है। जिस मर्जी कीमत पे वो घी बेचे, ठीक, चीनी बेचे, आटा बेचे, गंदम बेचे, दवाई बेचे, रियल स्टेट में जहां से भी पैसा आता लगाओ। मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ऑन रिकॉर्ड कि ये जो साल है दिसंबर तक का, जहां से भी ब्लैक मनी आती है, जहां से भी कोई मनी आती है, सवाल नहीं किया जाएगा पैदा कि पैसा कहाँ से आया, बशर्ते कि वो पैसा रियल स्टेट में लगाया जाए। तो बड़े अच्छे काम तो हो रहे हैं। अपना जो खते गुर्बत है उससे लोग ऊपर आ रहे हैं। एहसास प्रोजेक्ट ने तो कमाल ही कर दिया है। गुर्बत जो थी पिछले चोरों के दौर में वो बहुत कम हो गई है। गवर्नेंस का तो कमाल है कि शहर जो है वो साफ सुथरे हैं, क्लीन हैं, नीट हैं। और वो जो क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान की जो कोशिश है इमरान की, जो मैं ज़ाती तौर पे मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, प्लांटेशन को, उसके अलावा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता। अभी एक एसीज के बारे में एक रिपोर्ट छपी कि किस शहर के किस एसी का कौन सा रुतबा है, मर्तबा है, या नंबर्स मिले, वो देखने वाली है। किसी को टिकने नहीं दे रहे,
یہ ہمارا موقف ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ہر ایک کو موقع دے رہے ہیں، سیکٹرز کو، ڈپٹی کمشنرز کو، کمشنرز کو، ایسز کو، تاکہ ہر آدمی اپنا اپنا اچھا وقت گزار لے. یہ بڑی ان کی پازیٹیو اپروچ ہے. جو پہلے کی چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہیں، ان کو شاید اس لیے نہیں صحیح کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ لٹیروں نے بنائی تھیں، تو اب لٹیرے ذمہ دار ہیں اس کی پینٹ کے، اس کی مینجمنٹ کے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے. پولیس ریفارمز کی بڑی بات ہو گئی، وہ پولیس ریفارمز رک گئیں، کوئی مجبوری آ گئی پولیس ریفارم میں. یہ بات کی گئی کہ ہم ایجوکیشن ریفارم کریں گے، یہ ایک کوشش کی گئی ہے کہ مشترکہ سلیبس لانے کی، دیکھیں اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. پھر یہ بات کی گئی کہ ہم سرائیکی صوبے کو بالکل ایک پورا کا پورا اختیار دیں گے. ابھی وہ پروسیس چل رہا ہے، دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے، کہاں تک پہنچتا ہے. اور کہا گیا کہ ہم ٹیکس ریفارمز کریں گے اور ٹیکس کے جو بیس کو ہیں بڑھائیں گے. 3 سال ہو گئے ہیں، ٹیکس کا بنیاد کتنی بڑی ہے. اس میں بھی سابقہ حکمرانوں کی سازش ہوگی کہ انہوں نے دکانداروں کو منع کر دیا ہوگا کہ آپ نے پیسے نہیں دینے، اپنا رول پلے نہیں کرنا. یہ بات بھی بہت ضروری ہوگی اب کہنی کہ جو سسٹم کے اندر لوگوں کی جو انوالومنٹ ہے وہ لوکل باڈیز کے ذریعے آ سکتی تھی، اور عمران لوکل باڈیز کا بہت بڑا حامی تھا. لیکن افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہوا. تو اس کو بھی آپ اس کی کامیابی، ممکن ہے اسٹریٹجی ایسی ہو. اور میرے دوست نے کہا، جنرل صاحب نے کمال کی اس نے چلائی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ نبھائی ہے. ان کے بارے میں ان کے کن خیالات کا اظہار وہ کرتے تھے اور ان سے اب کیا کیا، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ میں لکھا جائے گا. میں لفظ دہرا کے دکھ نہیں پہنچانا چاہتا دوستوں کو. اور دیکھیں، خواہ وہ خیبر پختونخوا میں ہوں دوست، کتنے منسٹر خیبر پختونخوا میں بدلتے ہیں چپ کر کے. وہ خیال بلوچستان میں ہوں جہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی کون وہاں پہ حکومت کر رہا ہے. جو اپنا آپ کا سندھ ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سندھ کے اندر کیا معاملات ہوں گے. سندھ کو یہ کامیابی سے جیت لیں گے، کنکر کر لیں گے. کبھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ لوکل باڈیز نہیں ہیں تو وہاں پہ کچھ ایسی فیڈرل پاور استعمال کر لی جائیں. اور پنجاب آپ کے سامنے ہے، بہت اچھا چل رہا ہے، کوئی مسائل ہی نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں نا، ہم جیسے صحافی 2 ٹکے کے ایسے نعرے مارتے رہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے، ظلم ہو گیا ہے، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. بیوقوف ہیں ہم لوگ. یہ ہمارے جن کے ہم چمچہ گیری کرنے کا الزام ہمارے پہ آتا ہے، کیا ان کے دور میں مہنگائی نہیں تھی؟ ہاں، ان کے دور میں مہنگائی تھی. وہاں پہ چینی 60 روپے کی تھی، تو کیا ہوا اگر 110 پہ پہنچ گئی ہے؟ یہ کوئی مہنگائی نہیں ہوتی. جب سرمایہ دارانہ سسٹم آپ نے چلانا تو پھر یہ مہنگائی نہیں ہے، یہ تو پالیسی ہے. افتخار صاحب بڑی گہری اور بڑی مزیدار قسم کی باتیں کر رہے ہیں. صابر شاکر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. آلموسٹ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جی بیانیہ، تمام تر بیانیے کے باوجود عمران خان صاحب کی کشتی جو ہے وہ سیل تھرو کر رہی ہے. سلیکٹڈ کا بیانیہ، کرپشن کا بیانیہ، کرپٹ دوستوں کو ساتھ ملا لیا، دوستوں کو نوازنے کا بیانیہ، بیڈ گورننس کا بیانیہ، خاص طور پہ پنجاب میں بیڈ گورننس کا بیانیہ، یہ نااہلی، ان سب کے باوجود عمران خان 3 سال مکمل کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ اور سب سے بڑھ کے مہنگائی کا بیانیہ، اس کے باوجود ووٹ عوام جو ہے وہ عمران خان کو دیتے ہیں. 2/3 پاکستان پہ اس وقت عمران خان کی حکومت ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ بالکل یہی بات افتخار صاحب جو باتیں کر رہے تھے، اگر یہ باتیں عوام بہت زیادہ متاثر ہوتی، متاثرین میں شامل ہوتی، اور یہ سارے بیانیے جتنے بھی تھے یہ پی ڈی ایم کے فورم پہ مسلم لیگ نواز نے خاص طور پہ اپنے گلے خشک کر لی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے گلے خشک ہو چکے ہیں یہ باتیں کر کے. اور نہ صرف یہ باتیں کر کے بلکہ ان کے ساتھ ملٹری لیڈرشپ کو بھی اٹیچ کیا گیا اور ایک ایسا طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے ہی لندن سے نواز شریف صاحب اپنی زبان سے 2 لفظ نکالیں گے اس کے بعد یہاں پہ ایک سیلاب آ جائے گا عوام کا. تو ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ مہنگائی ابھی تک اپوزیشن کی کسی بھی جماعت نے مہنگائی کے معاملے میں یا عوامی مسائل کے معاملے میں
ایک بھی کال نہیں دی، جبکہ افتخار صاحب بھی تاریخ کا حصہ ہیں، میں بھی تاریخ کا حصہ ہوں، جنرل صاحب بھی ہیں، آپ بھی ہیں. جو اپوزیشن کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب ایک دوسرے کو گرانے میں لگے رہتے تھے، تو سب سے پہلی کال جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی سٹرائک کی جائے گی، تاجروں سے بات کی جائے کہ شٹر ڈاؤن کیا جائے گا. اس کے بعد ہوتا تھا پہیہ جام کیا جائے گا. اس کے بعد پھر آگے کمپین شروع کی جاتی تھی، رابطہ عوام مہم. تو کیا اپوزیشن نے ان معاملات کو اٹھایا؟ اگر ان معاملات میں اتنی جان تھی تو اپوزیشن کو تو پھر سڑکوں پہ سیلاب ہی سیلاب نظر آنا چاہیے تھا عوام کا. اور اب تک عمران خان نہ ہوتے، نہ جنرل باجوہ ہوتے، کوئی بھی نہ ہوتا یہاں پہ، اور نواز شریف صاحب لندن سے یہاں پہ لینڈ کرتے اور ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس لیے جو ریٹ اب کیونکہ افتخار صاحب کا ایک بیک گراؤنڈ ہے خاص طور پہ کمیونزم کے حوالے سے، رشین بلاک ہوتا تھا ایک، رشین بلاک رن تختہ ہو گیا، سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر بہت سارے کمیونسٹ جو تھے وہ امریکن بلاک میں چلے گئے، سرمایہ دارانہ نظام. اور اب ساری کی سب کی امیدیں تھیں افغانستان پہ لگی ہوئی تھیں کہ امریکہ کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے اور چلیں. جو تسکین ہمیں رشین کی شکست سے جو تکلیف پہنچی، اب ذرا امریکہ فتح یاب ہو جائے گا تو ہمیں تسکین مل جائے گی. وہ تسکین بھی اتفاق سے نہیں مل سکی. تو اس لیے ہمارے بہت سارے جو دانشور ہیں وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں اور مزید بننے والے ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک وہ جائیں گے نا اینٹی کلاک چلنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو نکل رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں صابر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال جس طرح سے ایوالو کر رہی ہے، پاکستان پہ کوئی پریشر آ سکتا ہے اور اس میں سے نکلنے کا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہوگا یا جنرل باجوہ کا ہوگا؟ نمبر 1. اور اگر پاکستان عمران خان کے ہوتے ہوئے طالبان سمیت انکلوسیو گورنمنٹ کو تسلیم کر لیتی ہے تو کیا عمران خان صاحب پہ ایک بار پھر طالبان خان کا یا طالبان خان کی حکومت کا الزام تو نہیں لگے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے جی افتخار صاحب، صابر صاحب آپ کی اجازت ہے، افتخار صاحب کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو صابر صاحب. تو میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. میرے دوست نے جو کہا کہ روسی کمیونسٹ ہونے کی بات کی، میں چیئرمین ماؤ زے تونگ کے ماننے والے میں سے ہوں. نمبر 1، میں اینٹی امریکہ تھا، ہوں اور رہوں گا. تو میں امریکہ کو ایک سامراجی قوت سمجھتا تھا، ہوں اور سمجھتا رہوں گا. ٹھیک چلیں، یہ آپ نے ریکارڈ کے لیے درستی کری ہے. جی صابر صاحب میرے سوال کا جواب دیجیے افغانستان کے حوالے سے. بالکل. اچھا، اس میں افغانستان کے حوالے سے میں کریڈٹ جو جاتا ہے، جی میں اگین کہوں گا کہ سول ملٹری لیڈرشپ کو جاتا ہے، اور دونوں کے درمیان جو ایک انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے، اور دونوں ادارے اس وقت بھرپور طریقے سے ایک پاکستان کے ادارے کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اپنے ذاتی جہدے پہ کام نہیں کر رہے. اور یہ بھی ایک ریکارڈ پہ ہے کہ جب آپ ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے، تو وہ بھی ہمیں لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اڈے مانگے ہی نہیں تھے، تو ایبسولیوٹلی ناٹ کا تو یہ بات درست نہیں ہے. اگر آپ امریکن یہ ابھی یہ جب کابل فال ہوا تو ذرا انڈین ذرائع ابلاغ میں دیکھیں کہ جنرل بخشی کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں تو ڈرایا جا رہا تھا کہ اگر آپ نے اڈے نہ دیے، آپ نے ٹروپس نہ بھیجے تو پھر انڈیا تیار ہے. وہی 9/11 والا پرانا بسیدہ دھمکی جو تھی وہ پاکستان کو دی جا رہی تھی. اور اگر پاکستان سے اڈے نہیں مانگے تو وائس آف امریکہ نے یہ خبر کیوں نشر کی کہ پاکستان تیار ہو گیا ہے اور پاکستان نے حامی بھر لی ہے؟ یہ وائس آف امریکہ کی خبر ہے اور کسی اور، یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، آپ جائیں وائس آف امریکہ پہ، وہاں پہ یہ خبر. بلکہ جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس پہ انکار کیا کہ ایسی کوئی بات ان کے علم میں نہیں ہے، تو وائس آف امریکہ نے کہا کہ ہمیں حیرت ہے کہ وزیر خارجہ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں پاکستان کے، جبکہ یہ بات ہو چکی ہے. تو اس لیے یہ امریکہ نے پہلے خواہش ظاہر کی، اور میں یہ تو یہ ایبسولوٹلی ناٹ کا کریڈٹ عمران خان کا ہے کہ جنرل باجوہ کا ہے؟
دونوں کا ہے جی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دونوں اس وقت بہترین جو ہے وہ ون ونڈو آپریشن ختم ہو گیا اصل میں. ماضی میں یہ بالکل ہوتا رہا, امریکن اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. وہ ایک پارٹی آتی تھی اسلام آباد, پرائم منسٹر ہاؤس جاتی تھی یا ایوان صدر اگر زرداری صاحب تھے تو ان سے معاملات طے کرتی تھی. دوسری پارٹی جاتی تھی نور خان ایئر بیس پہ اتری اور سیدھی جی ایچ کیو گئی اور وہاں معاملات کیے اور واپس چلے جاتے تھے. لیکن اب ایسا ہے نہیں. اب تو اکثریتی پارٹیاں جاتی ہیں جی ایچ کیو, اب تو اکثریتی پارٹی جی ایچ کیو جاتی ہیں. نہیں, دونوں طرف ہیں. دیکھیں جو ملٹری سائٹ وہ اس وقت ہمارا کیا ہے, افغانستان کا معاملہ زیادہ تر ہے سیکیورٹی کا, سیکورٹی ریلیٹڈ ہے. اس میں ہماری جو ڈیفنس لائن ہے یعنی کہ ہمارا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ظاہر ان کو آرمی چیف کر رہے ہیں تو وہ ان کے پاس ہی انہوں نے جانا ہے, ان کے ساتھ ہی جانا ہے. اور آرمی چیف واپس آتے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ اور ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں. سلامتی کونسل کے اجلاس ہوتے ہیں, کبھی آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں ہو رہا ہے, کبھی پی ایم ہاؤس میں ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کہنے کا مطلب ہے کہ ادھر سے کال آئے یا ادھر سے آئے, دونوں آپس میں نوٹس شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک پالیسی بنائی جا رہی ہے. اور اسی لیے اب تک کوئی ایسی بدمزگی نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ ہمارے یہاں سول ملٹری ریلیشن شپ خراب ہے. ورنہ ماضی میں ایک چھوٹا سا ایشو ہوا تھا اور اس کو کس طریقے سے کیا گیا تھا, ہائپ کریٹ کی گئی تھی اور اس کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتری کی طرف ہیں اور یہ کریڈٹ گوز ٹو بوتھ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, کریڈٹ ڈز ناٹ گوز تھرو بوائز اونلی بلکہ ٹو دا بوتھ سائڈس. ٹھیک ہے, چلیں جنرل اعجاز اعوان صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ کچھ نیگیٹیوٹیز, کچھ ایسے پرومسز جو کہ پورے نہیں کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے, اب ذرا وہ فرما دیجیے. جی, میں پہلے آپ کا وہ شک دور کر دوں جو آپ بار بار سوال کر رہی ہیں. کریڈٹ گوز ٹو پرائم منسٹر عمران خان اینڈ جنرل باجوہ کی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ نہیں ہے. ہی از heading an institution, very important institution, and he is working according to the direction and instructions of government of Pakistan. So credit and discredit is that of Imran Khan and nobody else. Okay. ابھی جو آپ نے ڈسکریڈٹ بھی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کمزوریوں کی کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ, سر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کا. کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ دونوں, کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ دونوں ٹیم کیپٹن کے ہوتے ہیں اور وہ ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان. ٹھیک ٹھیک, ادارے ان کو اسسٹ کرتے ہیں. That should go to a elected person. بالکل ٹھیک بات ہے. یس, اوکے. ابھی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا مشکلات اور وہ کیا ہوا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو کمزوریاں اس حکومت کے سامنے آئیں وہ ان کا ان ایکسپیرینس اور جو انہوں نے ایک ایکسپیکٹیشن کی بار ریز کی تھی وہ خود ان کے لیے بھی اتنا ہی بڑا سرپرائز نکلی جتنی پوری قوم کے لیے نکلی. معیشت کے میدان میں ان کا اوپننگ بیٹسمین پہلے اوور میں آؤٹ ہو گیا اور اس کے بعد سے وہ 4 بدل چکے ہیں اور اکانومی کو اگرچہ انہوں نے اسٹیبلائز بہت حد تک کر لیا ہے, لیکن یہ جو دعوے تھے کہ ہم 500 آدمیوں کی ٹیم لائیں گے اور ملک میں ایک انقلاب برپا کر دیں گے, وہ صرف دعوے تھے, ان میں ریالٹی نہیں تھی. دوسری بات, وہ اداروں کے اندر ریفارم کرنے میں کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکے اور انہوں نے جو ٹیکس ریفارمز ہیں ان کو تو چھوا ہی نہیں. ٹیکس ایکسٹورشن ہو رہی ہے, ٹیکس ایکسٹورشن ہو رہی ہے, پہلے سے رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز کے فائلر سے نکالا جا رہا ہے ٹیکس زیادہ سے زیادہ. بیس کو براڈ کرنے کے لیے کوئی بڑا کارنامہ ابھی تک کسی فائنانس منسٹر نے نہ سامنے لایا ہے نہ کوئی اس میں انقلاب برپا ہوا ہے. بلکہ افتخار صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے. بلکہ حد تو یہ ہے کہ نیشنل سیونگ سکیم جو بوڑھے لوگوں کی پینشنیں لوگ رکھ کے اپنے ماوار اخراجات چلاتے تھے, اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے, جو کہ 60 سال سے بڑی عمر کے لوگ جو کاروبار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ان کو ریلیف دینے کے لیے نیشنل سیونگ سکیم شروع کی گئی تھی, انہوں نے اس کو بھی ٹیکس کر دیا. تو یہ تو ویژن نظر آتی ہے, ایک ڈرائیو ہے, ایک ایمبیشن ہے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے. کیسے یہ چھوڑ دیا گیا ایف بی آر پہ کہ مجھے نہیں پتا کہاں سے لاؤ, ٹیکس اکٹھا کر کے لاؤ. تو یہ ایک اچھی ابتدا نہیں ہے, یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے.
ان کو ٹیکس کے انسینٹیو دینے چاہیے تھے, ٹیکس کو ایز آف کرنا چاہیے تھا, اس کے بیس کو براڈ کرنا چاہیے تھا. اس میں وہ ناکام رہے. جوڈیشل ریفارمز کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا, اور لوکل باڈیز گورنمنٹ جو ہیں, جو کسی بھی حکومت کی جان ہوا کرتی ہیں اور لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ مینجمنٹ ملتی ہے, اس میں انہوں نے سیاسی مصلحت کے تحت اس سے دور رہنا ہی ابھی تک مناسب سمجھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ, اور جو ایک سرائکی صوبے کا وعدہ کیا تھا, خدا کرے کہ وہ اپنی حکومت کے اختتام سے پہلے سرائکیوں کی محرومی کا احساس کریں اور وہاں پر ان کو ایک صوبہ دینے میں کامیاب ہو جائیں. اب رہا ٹیکس, جو انتخابات کی ریفارم کی طرف وہ قدم اٹھا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کسی بھی جمہوری معاشرے میں ٹرانسپیرنٹ انتخابات ہی اس کی بقا کے ضامن ہوتے ہیں. اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ بہتری لانے کی تمام تر ریزسٹنس ود ان دا پارٹی اینڈ آؤٹ سائڈ دا پارٹی اینڈ کولیشن, تمام کی ریزسٹنس کے باوجود وہ لگن سے اس پر کام کر رہے ہیں, اور میری خواہش ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں. ٹھیک ہے, امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے اٹھائے ہیں. اس میں سے الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے تھوڑا سا مزید ڈیٹیل ہم ڈسکس کریں گے. آپ کو سوری یہاں پر انٹرپٹ کروں گی, ایک چھوٹی سی بریک کا پروگرام میں وقت ہوا ہے. میرے ساتھ جنرل اعجاز امان صاحب, صابر شاکر صاحب, افتخار احمد صاحب موجود ہے, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے 3 سالوں کی کارکردگی کے حوالے سے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ ویل کم بیک. جی ایک دفعہ پھر ویلکم بیک آفٹر دا بریک. افتخار احمد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں جو 3 سالوں میں نہیں ہوئی, جو اگلے 2 سالوں میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے گورننس میں, حکومت کے پرفارم کرنے میں؟ افتخار صاحب دیکھیں, ایوان صاحب نے جو بات کی ہے نا ریفارمز کی, دیکھیں ریفارمز کے بغیر اب کوئی بھی سوسائٹی آگے نہیں جا سکتی. اور جیسا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو سابقہ حکمران تھے وہ ایسے لاپرواہ لا تعلق تھے, سوائے لوٹ مار کرنے کے ان کا کوئی مطمع نظر نہیں تھا, تو وہ ریفارم نہیں کر سکے. تو اگر یہ ریفارم شروع کر دیتے تو اچھی بات تھی. ٹھیک, اور ابھی بھی 2 سال ہیں, کچھ ریفارم ایسی ہیں جو انٹروڈیوس, مثلاً یہ بات الیکٹورل ریفارمز کی بات کی جنرل صاحب نے, بہت اچھا آئیڈیا نظر آتا ہے, لیکن سوال ہے کہ اس آئیڈیا کو عوام تک پہنچانا, اس پہ ایک نیشنل ڈیبیٹ کروانا, ہر صوبے کے سطح پہ ڈیبیٹ ہو, اور اس میں انٹلیکچوئل ہوں, اس میں لائرز کمیونٹی ہو, جس میں جرنلسٹ ہوں, پھر ان سے انپٹ لیں اور پھر جو فیصلہ کریں تاکہ اس فیصلے کی اونرشپ بڑھے. میں عمران کی ایک بات سے اس وقت متاثر ہوں ابھی تک کہ وہ ضدی ہے میری طرح کا, اور اڑ جاتا ہے جس بات سے اس بات پہ کمپرومائز نہیں کرتا. ایک بات. دوسری بات, اس نے کوشش کی پاکستان میں ٹورزم کو بہتر کرنے کی. یہ اس کا شوق ہے, یہ اس کا پیشن ہے. گرین جگہ, ویلیز, پہاڑ, خوبصورتی, یہ اس کا پیشن ہے. لیکن اس میں بھی اس کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی, کیونکہ اس کے لیے بھی پلاننگ نہیں تھی. اور جو کام کروائے جاتے ہیں وہ آپ بیوروکریسی سے کرواتے ہیں. ٹھیک, مثلاً جو کام لگا اسلام آباد میں ایک سڑک کے بارے میں آپ کو ایسی 20 سڑکیں KPK میں نشاندہی کر سکتا ہوں جو اس لیے بنائی جا رہی ہیں کہ ٹورزم امپروو ہوگا. لیکن ان سڑکوں ظاہر وہ سڑکیں کاغذوں میں پہلے کہیں ڈسکس ہوئی ہوں گی, میٹنگز ہوئی ہوں گی, اور پھر ان کے لیے ٹینڈرز ہوئے ہوں گے. ان سے بہت پہلے جیسے دوست اسلام آباد میں زمینیں خرید گئے نا سڑک بننے سے پہلے, تو خرید لی گئی. اور پھر دوسری بات ہے کہ ہمارے 2 دریا ہیں بڑے امپورٹنٹ, دریائے سوات جہاں پہ جنرل صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے, اور دریائے کنہار. اگر ہم نے ان دریاؤں کے اندر لوگوں کو اجازت دینی ہے چیزوں کو کنسٹرکٹ کرنے کی ان دا نیم آف ٹورزم, تو ہم بہت خوفناک کھیل کھیل رہے ہیں. اور اس پہ قابو پانے کا جو پاور ہے اٹ از ود دا اسٹیٹ. اس کے لیے قوانین ہیں کہ پانی کے جو بہاؤ ہے اس سے کتنی دور پہ تعمیرات ہو سکتی ہیں, کتنے پہ تعمیرات نہیں ہو سکتی, کتنی جگہوں سے سڑک نہیں. اب سن لینا, کیونکہ اس میں دلچسپی کی بات کوئی نہیں ہے, اس میں میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا,
تو مزہ نہیں آ رہا. لیکن اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. ٹورزم تب کامیاب ہوگی, مثلا آپ یہاں سے جاتے ہو گلگت, رستے میں آپ کو پبلک ٹوائلٹ کوئی نہیں ملتا. آپ یہاں سے جا رہے ہو ایک ایسے جگہ پہ جہاں پہ ہوٹل ہے, ان ہوٹلوں کی مینجمنٹ, ان کے کک کیسے ہیں, صفائی ہے یا نہیں ہے, ان کے پاس پانی صاف ہے یا نہیں ہے, ان کا سیوریج کہاں جا رہا ہے. یہ کمراٹ ویلی کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو ویلیز نہیں بن رہی ہیں, ان کا ڈسپوزل کدھر جا رہا ہے. کیا یہ سارا کا سارا انوائرمنٹ کی تباہی کی وجہ نہیں بنے گا؟ ٹھیک. اور میں محسوس کرتا ہوں کہ عمران چاہتے ہوئے بھی, یعنی اس کا یہ پیشن ہے, شوق ہے, اس کے باوجود اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور دوسرا, پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے موٹلز پچھلے 2 سال سے بند کرا دیے گئے کہ وہ خسارے میں جا رہے تھے. تو کسی کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیوں بند کروائے گئے. کچھ ایسی باتیں ہیں جس میں عمران چاہتا بھی ہے, لیکن میں وہی بات کہ ہر چیز پرائم منسٹر نہیں کر سکتا, اور یہ کام پرائم منسٹر کا نہیں. پرائم منسٹر ایک پالیسی ڈیسیژن بناتا ہے, اس پالیسی ڈیسیژن کو اب نہ ہی اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ ہر پالیسی کے اوپر ہر روز کوئی میٹنگ لے. تو جہاں تک ٹوریزم ہے, لیکن سر پرائم منسٹر نے رائٹ پیپل تو اپوائنٹ کرنے ہیں نا, اور پرائم منسٹر نے میک شور تو کرنا ہے نا, انشور تو کرنا ہے. اور کتنے سال دیے جائیں؟ 5 سال تو ہر حکومت کو دیے جاتے ہیں. جہاں تک گرین پاکستان کا بات ہے, میں پوچھ سکتا ہوں کہ پنجاب کے کون سی نہروں پر, کون سے سڑکوں پہ, اور کون سی ریلوے لائن کے ساتھ پچھلے 3 سال میں وہ شجرکاری کی گئی ہے جو ماضی کے کرپٹ لوگوں نے نہیں کی تھی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. There are serious things. ٹھیک. افتخار صاحب, ٹائم چونکہ کم ہے اور مجھے کافی سارے ٹاپک جو ہیں وہ ڈسکس کرنا ہے, اس لیے سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. لیکن صابر شاکر صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. ایک بہت بڑا ایک اور بیانیے کی جو جنگ ہے اپوزیشن ورسز گورنمنٹ, جو کہ برنٹ عمران خان صاحب کو فیس کرنا پڑا ہے کشمیر کے حوالے سے. تو کشمیر کے حوالے سے ان 3 سالوں میں, صابر شاکر صاحب کے لائن ڈراپ ہے, جنرل اعجاز امان صاحب یہی سوال لے کے آپ کی طرف آؤں گی. کشمیر کے حوالے سے بیانیہ ابھی تک مضبوط ہے, باوجود اس کے کہ آزاد کشمیر میں حکومت مل گئی ہے, لیکن بیانیہ وہی کا وہی کھڑا ہے کہ جی اپوزیشن کا کہ جی عمران خان نے کشمیر بیچ دیا. تو کشمیر کے حوالے سے پرفارمنس عمران خان کی 3 سالوں میں, دیکھیں یہ ایک 3rd کلاس بیانیہ ہے کہ بیچ دیا. تو خریدا کس نے تھا پہلے؟ کس نے فتح کیا تھا کشمیر؟ بات یہ ہے کہ کشمیر کا ایک ایشو تھا, ہندوستان نے اس پہ یونیلیٹرلی یونائٹڈ نیشن کے منہ پہ تھپڑ مار کے اس نے اس ریزولوشن کو ڈس ریگارڈ کیا اور اپنی لیپ میں لے لیا. اس پر جتنی مورل ریسپانسبلٹی یونائٹڈ نیشن کی ہے, اتنی مورل ریسپانسبلٹی ان تمام بڑے ممالک کی ہے جو یونائٹڈ نیشن کی فنڈنگ کرتے ہیں اور جنہوں نے اس ادارے کو قائم رکھا ہوا ہے غریب ملکوں پر چڑھ دوڑنے کے لیے. افغانستان میں آنا ہے تو یونائٹڈ نیشن کا ریزولوشن 7 دنوں میں پاس ہو جاتا ہے. ہیٹی میں آنا ہے تو 2 دنوں میں پاس ہو جاتا ہے. عراق پر چڑھائی کرنی ہے جعلی ڈوسیز بنا کر تو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کو 7 دنوں میں پاس کروا کے تمام ویٹو پاورز کے منہ بند کروا کے چڑھائی کر دی جاتی ہے. لیکن اگر 85,000 مسلمان شہید ہو جائے کشمیر میں اور 12,000 عورتوں کی عصمت دری ہو جائے اور پیلٹ گنز استعمال کیے جائیں تو پوری دنیا کو نیند آ جاتی ہے بشمول یونائٹڈ نیشن. اب پاکستان نے وہاں پہ کمزوری کیا دکھائی, وہ میں کہتا ہوں کہ 2-3 سٹیپ جو ہمارے پارلیمنٹ کو لینے چاہیے تھے جو انہوں نے ابھی تک نہیں لیے, اگر یہ 2-3 سٹیپ لے لیں تو جو باقی اقدام اٹھائے ہیں ان کے ساتھ مل کر انڈیا پر بہت ناقابل برداشت پریشر آ جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ جی جو پولیٹیکل سپورٹ ہے وہ پوری پارلیمنٹ نے دینی ہے. وہ اس کو UN اس کو سملا ایگریمنٹ کو اور لاہور ڈکلیریشن کو ایک ایکٹ کے ذریعے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیں, کیونکہ اس کی وہ اپنی موت مار تو چکے ہیں, اس کو مودی مار چکا ہے. لیکن دنیا کو یہ بتا دیں کہ اب جو بات ہوگی یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے تحت ہوگی, بائی لیٹرلزم دفن ہو گیا. دوسری بات, یہ جو آزاد کشمیر گورنمنٹ بنی ہے ان کو چاہیے کہ اپنا جو ایک ریپریزنٹیٹیو ہے اس کو مقرر کریں جو پوری دنیا میں پلیبسٹ کے لیے ووٹوں کا اندراج شروع کر دے, اور ایک پریشر بلڈ کیا جائے
کہ لوگ پلیبسسٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور کشمیری ووٹ ڈال کے اپنا حق خود ارادیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب یہ پوری دنیا میں ووٹر لسٹ تیار ہونی شروع ہو جائیں گی اور خود کشمیریوں کو آواز ملے گی کہ آپ جائیں اور دنیا میں اپنا کیس پلیڈ کرنے کے لیے اپنا ریپرزینٹیٹو مقرر کریں, تو پھر ایک لیجیٹیمیسی بھی بنے گی اور انڈیا پر دباؤ بھی آ جائے گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا پر حملہ کر کے آج ہم آزاد کرا لیں گے تو میرے خیال میں اس پر بحث کرنا ہی فضول ہے. ہم پروگرام کی کلوزنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں ان 3 سالوں کے. صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بالکل. صابر صاحب, میڈیا کی آزادی صحافت کے حوالے سے عمران خان صاحب کی حکومت کے 3 سال کیسے رہے؟ دیکھیں, یہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اگر آپ کہیں گے عمران خان صاحب کی حکومت بہت اچھا جا رہی ہے, مسائل ہیں. جب بھی کوئی بھی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو میڈیا بہت اچھا ہوتا ہے, اور اپوزیشن میں وہ اپوزیشن کے بجائے اقتدار میں آ جاتی ہے تو وہ جماعت جو ہے اس کا معیار مختلف ہوتا ہے. یہ ہمارے پاکستان میں ساری ہی سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادتوں کا یہ المیہ رہا ہے, اور یہ المیہ اب تک چل رہا ہے. اور اب بھی جو بات کی جا رہی ہے کہ ایک نیا اتھارٹی بنانے کی, میرا خیال ہے کہ یہ PMDA پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی, آئی تھنک یہ بھی کوئی ایسا اقدام نہیں ہے کہ جس کو لے کے بڑھا جائے. لیکن جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی حد تک شاید یہ ابھی گو سلو میں چلا جائے پروسیس, اور یہ اس طرف نہ بڑھا جائے اور نہ بڑھایا جا سکے PMDA کو, جیسا کہ جس تیز رفتاری سے چاہ رہے ہیں متعلقہ وزارت. ہو سکتا ہے کہ یہ کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان تک کچھ چیزیں ایسی پہنچی ہیں کہ شاید یہ کوئی اچھی سود مند نہ ہو ان کی گورنمنٹ کے لیے یا ان کی پارٹی کے لیے. تو یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور لاسٹ کمنٹ لینا چاہوں گی آپ سے افتخار احمد صاحب, آزادی صحافت, میڈیا کی آزادی کے حوالے سے عمران خان کے 3 سال ذرا کوئکلی پلیز کیسے رہے؟ میں اس سے زیادہ آزادی آپ کو کیا دے؟ کس سے زیادہ آزادی؟ افتخار صاحب بس اتنا سے جواب آپ کا. آپ بولتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, انٹرویو کرتے ہیں, انٹرویو چھاپتے ہیں, ماسوائے 2 لوگوں کے جن کی اجازت نہیں پاکستان میں ٹی وی پہ انٹرویو چلانے کی. باقی تو صبح سے لے کے شام تک جس کی مرضی میں کوئی آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے, جو مرضی میں آپ کے سوال آتا ہے آپ سوال کرتے ہیں, جس کا جو جواب مرضی آپ ایگری کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں میڈیا بہت آزاد ہے, برطانیہ کی طرح آزاد ہے؟ میری کیا بات سنیں, برطانیہ سے زیادہ. ذاتیات پر بات کرنے والوں کے جواب دیتا ہوں, میں ذاتیات پہ بات کرنے والوں کے خلاف ہوں. آپ گورنمنٹ کی پالیسیوں پہ تنقید کریں, اور وہ آپ کر رہے ہیں اور آپ کو اجازت ہے تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ذات کو لے آؤ گے, جب آپ کا اٹیک جو ہے وہ پالیسی کے بجائے فرد ہو جائے گا, تو وہاں پہ اگر کوئی سختی ہوتی ہے تو میں اس کا حامی ہوں. لیکن ادروائز آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کی آزادی ٹھیک رہی ہے صورتحال ان 3 سالوں میں؟ افتخار صاحب, جس حد تک میں دیکھ رہا ہوں, ہر چیز تو ہماری ہے نا یار. کون سی چیز ہے جو ہم نہیں کہہ رہے, جو نہیں چھپ رہی, جو نہیں کہی جا رہی؟ یعنی کہ حالت یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف بریفنگ دیتا ہے اور وہ آپ سے قسم بھی لے لیتا ہے قسم کی, لیکن جناب 1 گھنٹے کے اندر ساری کی ساری بریفنگ تو بازار میں ہوتی ہے, اور آزادی کیا دے؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ افتخار احمد صاحب, جنرل اعجاز اعوان صاحب اور صابر شاکر صاحب. پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے بطور وزیر اعظم 3 سال مکمل ہو گئے ہیں. ان 3 سالوں کے بعد اب گورنمنٹ کی اور پرائم منسٹر صاحب کی اور پوری کیبنٹ کی اسکروٹنی بھی زیادہ ہوگی, سوالات بھی زیادہ سخت ہوں گے, نہ صرف میڈیا کی طرف سے بلکہ عوام کی طرف سے بھی. 3 سالوں کا آئندہ کا پوسٹ مارٹم بھی چلتا رہے گا. مزید بھی حکومت سے ان کی کارکردگی کے حوالے سے سوالات کرتے رہیں گے, زیادہ سوالات کرتے رہیں گے, زیادہ سخت سوالات کرتے رہیں گے. I'll see you inshallah coming week. Allah Hafiz.